बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असगर ख़ान अस्करी। आज दो तीन नुकात है जिस पर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब ने सरमायाकारों के साथ, सनतकारों के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात में आसिम मुनीर साहब ने, आर्मी चीफ ने क्या कहा है उस हवाले से। दूसरा ये है कि इत्तलाआत ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात कर ली है। और तीसरा नुक्ता जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तान में कोई 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, यानी ये कोई 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो जाएगी आने वाले 3 महीनों में। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम देखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो सरमायाकारों के साथ मुलाकात करते हैं, सनतकारों के साथ मुलाकात करते हैं, और इस मुलाकात का जो बुनियादी मकसद है वो ये था कि पाकिस्तान में जो माशी अफरा तफरी है या पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसी को बेहतर बनाने के लिए और उसी के लिए इक़दामात उठाने के लिए सरमायाकारों को और सनतकारों को एतमाद में लेना था। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जब इस मुल्क की एक वज़ारत ख़ज़ाना की वज़ीर जो है वो मौजूद है और वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो मौजूद है, और इन तमाम के होते हुए, यानी वज़ारत ख़ज़ाना के होते हुए, वज़ीर ख़ज़ाना के होते हुए आर्मी चीफ साहब जो है वो मुहिम पर निकलते हैं, सरमायाकारों के साथ और सनतकारों के साथ मुलाकात करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के लिए डॉलर जो है वो बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है। तो क्या इन इक़दामात से, यानी आर्मी चीफ साहब की इन मुलाकातों से पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो आने वाले 3 महीनों में बेहतर हो जाएगी? अगर हम इस सवाल का जायज़ा लें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और अज़हर मिन शम्स है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो आने वाले 3 महीनों में हरगिज़ बेहतर नहीं हो सकती। और ज़ाहिर सी बात है कि जब हम ये बात करते हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती तो एवी नहीं करते हैं कि भाई बस जो दिल में आया और जो ज़बान पर आ गया और बोल दिया। आपने देखा होगा कि जब 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इसी तरह जनरल पेज़ हमीद साहब, बल्कि पूरी पाकिस्तानी फ़ौज ने मिलकर जब इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म बनाया तो उस वक़्त भी फ़ौज ने एक नारा दिया था कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग करें और 6 महीने बाद जो है वो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और फिर आपने देखा कि तकरीबन 3 महीने बाद, यानी 100 दिनों के बाद इमरान ख़ान साहब के जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी का इश्तिहार अखबारात में दिया तो वो एक खाली पेज था जिस पर लिखा हुआ था कि हम मसरूफ़ थे। और फिर आपने देखा कि 6 महीनों की मस्बत रिपोर्टिंग का कहकर तकरीबन कोई 3.5 साल या 3.25 साल बाद फ़ौज जो है वो इमरान ख़ान से तक गई थी, और इस हद तक गई कि फिर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ आदमी एतमाद में उनका साथ छोड़ दिया। इमरान ख़ान जो है वो वज़ारत उज़्मा से चले गए और इस वक्त इमरान ख़ान साहब और जनरल बाजवा और पेज़ हमीद साहब जो है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। हत्ता कि जो मौजूदा फ़ौजी सेटअप है उसके साथ भी इमरान ख़ान जो है वो एक हालती जंग में है। तो जो 3.25-4 सालों में, 3.5 सालों में
فوج جو ہے عمران خان کے ذریعے سے اس ملک کی اقتصاد کو درست نہ کر سکے، کہ جس وقت ان کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی اور ان کو پارلیمنٹ موجود تھی اور وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون سازی کر سکتے تھے، بل پاس کر سکتے تھے، تو تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود اسی فوج نے عمران خان کے ساتھ مل کر ملک کی اقتصادیات کا کباڑہ کر دیا تھا، اس کو غرق کر دیا ہے، برباد کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جس میں 3 جماعتیں جو ہیں وہ بڑی کی جماعتیں ہیں، ایک مسلم لیگ نون، دوسری جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور تیسرا جو ہے وہ جے یو آئی، یہ 3 سیاسی جماعتوں کے ساتھ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں یا 15-16 مہینے کے عرصے میں فوج کی ایک اچھی خاصی پارٹنرشپ رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے کہ یہاں پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، وہاں ہمارا ساتھ دیا، تو وہ 15-16 مہینوں میں بھی فوج جو ہے وہ اس ملک کے اقتصادیات کو بہتر نہ کر سکے۔ اور شہباز شریف کے پاس اس وقت پارلیمنٹ موجود تھا، صوبائی اسمبلیاں موجود تھی، قانون سازی کرنے میں آسانی تھی، بل لانے میں آسانیاں تھیں، یعنی وہ تمام چیزیں ان کو دستیاب تھی۔ اور یہ 5 سال اگر ہم دیکھیں جس میں عمران خان اور شہباز شریف وزیر اعظم رہے، ان 5 سالوں میں فوج جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہی اور پھر 16 مہینے جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ رہی، لیکن ان 5 سالوں میں فوج نے اس ملک کے اقتصادیات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جب اس وقت ملک کے اندر نگران حکومت موجود ہے اور وہ قانون سازی وہ حکومت نہیں کر سکتی، ان کی مہلت محدود ہے، اور وہ کوئی بل وغیرہ جو ہے وہ نہیں لا سکتے، کوئی بیرونی معاہدے جو ہے یہ حکومت نہیں کر سکتی، تو پھر کس طرح سے 3 مہینوں کے اندر ملک کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ زمینی حقائق ہے کہ جس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے اور اس کا فوج کو بھی ادراک کرنا چاہیے کہ 3 مہینوں میں اس ملک کی اقتصادی صورتحال کو خراب تو کیا جا سکتا ہے مزید، لیکن اس کو مزید درست جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک کی معاشی صورتحال اس وقت بہتر ہوگی کہ جب ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو اور ایسے لوگ آئیں کہ جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہو، جو معیشت کے سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور وہ پالیسیاں بنائیں، اور پالیسیاں بنانے کے بعد جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی بھی ہو، شارٹ ٹرم پالیسی بھی ہو اور مڈ ٹرم پالیسی بھی ہو، تو تب جا کے اس ملک کی معیشت جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ جو ملاقاتیں ہیں اور یہ جو ٹرک کے بتی کے پیچھے فوج لوگوں کو لگا لیتی ہے، پاکستان کی عوام کو، کہ ہم 6 مہینے میں یہ کر لیں گے، ہم 3 مہینوں میں یہ کر لیں گے، یہ بالکل غلط ہے اور ایک بوسیدہ اور پرانا طریقہ ہے۔ فوج کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا، صدر عارف علوی صاحب تقریباً 9 ستمبر کو ان کا جو مدت صدارت ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب قانونی ماہرین جو ہے وہ تقسیم ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ عارف علوی جو ہے جب تک دوسرا صدر منتخب نہیں ہوتا تو عارف علوی صاحب جو ہے وہ صدر رہیں گے۔ بعض قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ عارف علوی صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے 9 تاریخ کے بعد اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے۔ باہر کے ظاہر سی بات ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک درد سر جو ہے وہ لازمی طور پر فوج کے لیے بنا ہوا ہے۔ ایک تو انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو سیکریٹ ایکٹ کے اوپر جو سائن ہے اور وہ چیزیں تھی وہ، تو یہ چند مسائل ایسے ہیں کہ جو اس وقت موجود ہے اور فوج کو چیلنجز کا اسی کے سامنا ہے۔ تو عارف علوی صاحب کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی ہے اور صدر صاحب نے کیا کہا ہے، آرمی چیف اور DGISI نے کیا کہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ سیاسی ہیجان کا اور سیاسی افراتفری کا اور سیاسی کشیدگی کا شکار ہے، اور اس سیاسی کشیدگی میں فوج جو ہے وہ ایک اہم فریق ہے۔ اسی طرح سے
اب جب پھر 15 کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ان کی جگہ پر جو ہے وہ آ جائیں گے، اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان آ جائیں گے۔ کوئی اگر پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا معاملہ ہے، یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ پروسیجرز جو مسئلہ ہے، تو بندیال صاحب ان تمام مقدمات کو اب ان کے سر جو ہے وہ ڈال کے چلے جانے والے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی ایک سیاسی افراتفری بڑھے گی، ایک ملک کے اندر جو ہے انارکی اس کے ذریعے سے پھیلے گی۔ تو فوج جو ہے اس وقت اقتصادی میدان پر بھی کام کر رہی ہے کہ جی ہم ماہرین ہیں اقتصاد کے، ہم اس ملک کے اقتصاد کو ٹھیک کریں گے، اور اس وقت فوج جو ہے وہ سیاسی ایکسپرٹ بھی بن چکے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، ہم بہت بڑے قانون ساز ہیں، اور اس ملک کی سیاست کو بھی درست کریں گے، اس ملک کی جو آئین اور قانون ہے اس کی جو نوک پلک ہے اس کو بھی ہم سنوار سکیں گے۔ تو یہ دوسرا محاذ جو ہے وہ فوج نے کھولا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خارجی محاذ ہے، یعنی وزارت خارجہ ہے، وہ بھی فوج نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ 25 ارب ڈالر کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سعودی عرب لے آئیں گے، 25 ارب ڈالر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے آ جائیں گے۔ تو یہ جو خارجی محاذ ہے اس کو بھی فوج نے سنبھال رکھا ہے۔ اگرچہ وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہاں پر بھی 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اگر آ رہی ہے سعودی عرب سے، اور 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اگر متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہے، تو یہ نگران حکومت کے ذریعے سے نہیں آ رہی ہے، یہ نگران وزیر خارجہ کے ذریعے سے نہیں آ رہی ہے، یہ نگران وزیر تجارت کے ذریعے سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ فوج جو ہے اس کے اندر وہ شامل ہے، اور فوج کی یقین دہانیوں کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ ماہر اقتصاد بھی بنی ہوئی ہے، وہ ماہر جو ہے سیاسی امور بھی بنی ہوئی ہے، وہ خارجہ امور کی ایکسپرٹ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن ملک جو ہے اس کو اقتصادیات کی جو صورتحال ہے، اس کی جو سیاسی صورتحال ہے، اس کی جو آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس سے نکلنے کا نام جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہے، خصوصی طور پر مسلم لیگ نون، وہ تو یہاں حکومت کر کے سب چلے گئے ہیں انگلینڈ، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی، ان کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا، سارے کہہ رہے کہ باہر ملک خصوصاً دبئی چلے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں پر ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، نوجوان مایوس ہیں، ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی بیان نظر نہیں آ رہا، وہ کوئی پریس ٹاک نہیں کر رہا، کوئی انٹرویو نہیں دے رہا، کوئی جو ہے وہ یعنی عطا پتہ اس کا نہیں ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ سارے اس وقت فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا جو سیاست کا جو حکومت کا فیڈر ہے وہ کس کے منہ میں دینا چاہتی ہے مستقبل میں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے منہ میں دینا چاہتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے منہ میں دینا چاہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حکومت جس کی بھی آ جائے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آ جائے، چاہے نون لیگ کی آ جائے، حتیٰ کہ اگر تحریک انصاف کی بھی حکومت آ جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں ان کے ساتھ ہی شامل ہوں گے۔ اس کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت میں کون ہے، ان کو صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا جو حصہ ہے بقدر جثہ وہ مجھے دے دو، اور میں مرکز میں اور صوبے میں اسی کے ساتھ ہوں گا جس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سیاست کرنا، اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری، یہ غربت، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، یہ بجلی کی بل، اور یہ چیزیں جو ہے ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ جو ہے یہ ان کا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس وقت پاکستان کی فوج وہ تمام محاذوں کے اوپر جو ہے وہ مصروف ہے، اور وہ ملک کو یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم ملک کو نکالیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اقتصادیات آپ کا شعبہ نہیں ہے، جب خارجہ امور آپ کا شعبہ نہیں ہے، جب سیاست آپ کا شعبہ نہیں ہے، تو آپ بہت ہی زیادہ کوشش کیوں نہ کر لیں، آپ اس ملک کو اس دلدل سے نکال نہیں
नहीं सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है इंतहाई नागुफ्तबह सूरत हाल है और मायूसी की एक जो है लहर है और कोई होप आप रहे वो नज़र जो है वो नहीं आ रही है। लेकिन इस सूरत हाल में फिर करना क्या चाहिए, इस हवाले से इंशाअल्लाह हम अगले जो ब्लॉग है उसमें गुफ्तगू करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखिएगा और अगर कोई तजावीज़ है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसी के ऊपर भी बात करेंगे, आपकी आरा भी जानेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। असगर खान अस्करी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।